बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नियो टेलीविज़न की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन से आपको खुशामदीद। आज हुकूमत ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में ये 5वां बजट है, लेकिन इस हुकूमत का ये तीसरा बजट है, जिसे बिजनेस फ्रेंडली बजट जो है वो करार दिया जा रहा है माहिरीन के मुताबिक। जबकि सबसे बड़ा जो रिलीफ मिला है वो तनख्वाहदार तबके को मिला है। हुकूमत ने 4 स्लैब में जो है तनख्वाहदार तबके पे जो टैक्स की शरह है वो कम की है और सरचार्ज जो है उसे मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिनका टैक्स में कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इसे सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो बड़ा अच्छा बजट करार दिया जा रहा है, बिजनेस के लिए बड़ा अच्छा करार दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की 7% जो है इजाफा किया गया है सैलरीज में, पेंशन में। और इसके साथ साथ दिफाई बजट जो है वो 3000 कर दिया गया, 3000 अरब। इसके अलावा कई जो इनकम टैक्स है, जो टैक्स की शरह है उसमें रद्दबदल है, जो प्रॉपर्टी पे जो ट्रांसफ़र है उस पे जो है वो कुछ रिलीफ दिया गया है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि इस बजट के बाद जो है वो मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आने वाली। जो टैक्स की शरह में कमी की गई है वो ऐसे है नाज़रीन के 22 से 32 लाख सालाना इनकम वालों पे जो सैलरी है उसकी जो टैक्स की शरह है वो 23 से कम करके 20% कर दी गई है। इसी तरह जो 32 लाख से 41 लाख तक की स्लैब है सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसमें उसकी जो टैक्स की शरह है वो 30 से कम करके 25% कर दी गई है। और 41 लाख से 56 लाख तक की सैलरी वाला जो तबका है उनकी सैलरी में 35% से कम करके 29% टैक्स कर दिया गया है। जबकि 50 से 70 लाख की जो सैलरी स्लैब है उससे जो टैक्स की शरह है वो 35% से कम करके 32% कर दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर है। इसी भी हम बात करेंगे कि इस बजट के बाद असरात क्या होंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर आपको आगाह करें कि आज जब बजट इजलास पेश किया गया तो पहले पीपल पार्टी ने जो है वो प्ले कार्ड उठा के जो है वो प्रोटेस्ट किया, पानी दो के नारे लगाए। लेकिन फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के आने के बाद ये जो एहतजाज था वो ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद जब बजट स्पीच शुरू हुई तो तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान ने जो है वो टैक्स चोर और चोर के नारे लगाए, एहतजाज किया। और एक वक्त में ये भी हमने देखा वहाँ पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौमी असम्बली में कि तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी की तरफ बढ़े और उन पर हमला करने की भी कोशिश की। शाहिद खट्टक और अंजुम अकील के दरमियान जो है वो तलकलामी हुई, हाथापाई की नौबत आई। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की मुदाखलत पे, वज़ीर-ए-आज़म के मना करने पे नून लीग के अरकान ने जो है इसे कंट्रोल किया और यूँ ये धक्कम पेल या हंगामा जो है इसे कंट्रोल कर लिया गया और ये आगे नहीं बढ़ा। हम तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान ने जो बजट की कापियाँ थीं वो उसे फाड़ के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ फेंका और हालात जो है इस तरह के चलते रहे। आज हमें जान किया है स्टूडियो में अजमल बलोच साहब, जो कि ताजरों के हवाले से बड़े जो है वो एक्टिव थे कि ताजरों से जो टैक्स की शरह है या टैक्स लेने के हवाले से जो है टैक्स नेट में इजाफा के हवाले से जो है जो उनका प्रोटेस्ट था, जो उनकी तजावीज़ थी वो भी तस्लीम कर ली गई हैं। हमें ज्वाइन किया अजमल बलोच साहब, सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताहिरान ने। उनसे बात करेंगे। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज आपकी सबसे बड़ी जो डिमांड थी, जो कई सालों से आप चले रहे थे कि कोई फिक्स टैक्स जो है, जो ताजर जो है वो टैक्स देना चाहते हैं उनसे टैक्स लिया जाए। जो भी टैक्स स्कीम मुतारफ़ कराई गई है ताजरों के लिए, थोड़ा सा बताइए कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। देखिए, एक तो बात आपने रिलीफ के बड़ी लाइनें पड़ी, फलाने को भी रिलीफ, हमें जो रिलीफ मिला है ना वो एफबीआर के डंडे से जो हमें जान छूट गई है ना, ये बड़ा रिलीफ है। हाँ। ये जो रिलीफ आपके ऊपर पड़े हैं ना उनसे ज्यादा अच्छा रिलीफ है। इसमें ये कि टैक्स देना, देखिए जो हमारी जेब से निकाल के अपनी जेब में डाल लेता था उसे हमें रिलीफ मिल गया है। तो क्या कितना ताजर जो है वो टैक्स नेट में आएंगे? सर देखें, बात यह है कि आपको याद होगा ताजर 2 स्कीम भी लाई गई थी, बहुत अच्छी स्कीम थी, उसको चलने नहीं दी गया, 3 माह बाद बंद कर दिया गया। मुझे अभी यही खतरा है कि कहीं फिर इसको ना बंद कर दें। अच्छा। मेरी गुजारिश है वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी हमने की है और जो मुआशी पॉलिसी टीम थी कि अगर तो ये लॉन्ग टर्म होगी तो ज़रूर हम इसको अवेल करेंगे, लेकिन अगर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपने बंद करनी है तो फिर हमें अभी बता दें। क्यों खदशा क्यों है? खदशा इसलिए है कि देखिए एफबीआर को जब आप साइड पे करते हैं ना तो वो फिर जाहिर है उसकी जेब में तो पैसे नहीं जाने हैं ना। जब नहीं जाने हैं तो उसने फिर कोई तरीका निकालना है कि इसको खत्म कर दिया जाए, उसने फेल करने की पूरी कोशिश करनी है। ताजर 2 स्कीम में भी जब हमने टेंट लगाए ना मार्केटों के नज़दीक और एफबीआर के लोगों को बिठाया कि जो लोग आए उनको इसमें उनको अवेयरनेस दें फॉर्म भरने की,
تو یقین کریں انہوں نے لوگوں کو کہا اس میں نہ مارے جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ میں نے کئی لوگوں کو کہا کہ ان کی بنا کے لائیں، نہیں آڈیو ریکارڈ کر کے لیں، تو وہ میں نے چیئرمین ایف بی آر کو اس وقت سنائی کہ یہ حالت ہے تو یہ کدھر کامیاب ہوگی۔ 3 مہینے بعد بند کر دی گئی، 10,000 لوگ اس میں انٹر ہوئے تھے۔ اس کے باوجود دیکھیں ہم تاجر، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو آپ ٹیکنیکل زبان نہ سمجھائیں یا نہیں سمجھ سکتا ہے، اس سے نکالیں۔ تو اس سے نکالنے کے لیے یہ جو آیا ہے اس وقت، یہ بہترین طریقہ ہے، یقین کریں۔ پہلی دفعہ اردو کا فارم ہے، اور آپ نے کرنا کیا ہے، نہیں میں کہتا ہوں کہ جو نیٹ میں نہیں ہے، جو نیٹ میں نہیں ہے وہ 25,000 ہی جمع کرا دے بھائی، اس نیٹ ٹیکس ادا کر دے گا وہ۔ جو نیٹ میں موجود ہے آلریڈی، وہ اگر اس سکیم میں آنا چاہتا ہے تو وہ ایف بی آر کی جو تلوار ہے، جو پوائنٹ آف سیل تھی جس پہ ہم نے، پوائنٹ آف سیل اتنا بڑا عذاب تھا کہ بجلی بند تو 5 لاکھ جرمانہ، انٹرنیٹ بند تو 5 لاکھ روپے جرمانہ، پوائنٹ آف سیل چل نہیں رہی ہے آپ سے تو 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ میں نے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا، اس سے یہ جان چھوٹی ہے اور اس کو اس میں سے نکال دیا گیا ہے۔ اگر کسی تاجر کی 2 کروڑ سیل ہے، 3 کروڑ سیل ہے، 5 کروڑ ہے، 1 کروڑ ہے، وہ اس میں آ جائے۔ ہاں وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اگر اس نے 2 شو کی ہوئی ہے تو پھر وہ نیچے نہیں آ سکتا، وہ 2 کے اوپر ادھر 1% جمع کرا دے گا تو اسے کوئی نہیں پوچھے گا، اور جو نیٹ میں نہیں ہے وہ جمع کرا دے گا تو یار اس کی دیکھیں وہ ایک لیگل وہ کیا فریم ورک میں آ جائے گا، اس کو تمام چیزیں اس کی جو ہیں وہ لیگل ہو جائیں گی اور اس کو اس میں آ جانا چاہیے۔ اس کو ایف بی آر کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ایک پلیٹ باہر لگے گی جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ ٹیکس پیئر ہے۔ دیکھیں نا، میں تو کہتا ہوں اس میں اضافہ کریں، اس ٹیکس پیئر کو ایک کارڈ بھی ایشو کریں کہ جدھر بھی جائے اس کو پتہ لگے میں ٹیکس پیئر ہوں، میری رسپیکٹ ہوتی ہے۔ وہ تھانے میں جائے، وہ ڈاکخانے میں جائے، وہ کچہری میں جائے، وہ ڈی سی کے دفتر میں جائے، اسی کے، تو اس کو یہ چیزیں اگر اس میں شامل کر دیں تو مزید اچھا ہو سکتا ہے، مزید اچھا ہو سکتا ہے۔ اس میں ٹیکس نیٹ میں لوگ آ سکتے ہیں، لیکن برائے مہربانی جو لوگ نہیں ہیں اس میں، ان کو اس میں آنے دیں، اس کو بند نہیں کریں کسی لمحے بھی۔ دیکھیں اگر ہم نے لوگوں کو نیٹ میں لانا ہے تو پھر اس کا دروازہ کھلے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو کیوں یہ سکیم جو ہے، اس سے آپ کو کیا توقع ہے کہ کتنے تاجر جو ہے ٹیکس نیٹ میں آئیں گے؟ دیکھیں حکومت تو کہتی ہے 30-40 لاکھ ہیں، میں کہتا ہوں 1.25 کروڑ ہے، میں ان کا نمائندہ ہوں۔ چلیں ابھی جو پارلیمنٹ ہاؤس میں آج جو ہوا اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر رپورٹر جاوید نور نے، جو پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے، انہوں نے رپورٹ کیا بجٹ کو، اور جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو قومی اسمبلی اجلاس کے اندر جو ہنگامہ آئی ہوئی اس سے پوچھتے ہیں۔ جاوید نور، شکریہ وقت دینے کا، آپ موجود تھے وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، بتائیے کیا حالات تھے؟ پہلے کیبنٹ کا اجلاس ہوا، اس کے بعد جب قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ تاخیر سے شروع ہوا، پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، حکومت کے درمیان جو ہے وہ کچھ باتوں پہ کچھ چیزیں طے کی جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی مان نہیں رہی تھی۔ پہلے آیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ وہ جو ہے وہ رسمی طور پہ شریک ہوگی، پھر بلاول بھٹو زرداری اور شریک ہو گئے، کیا حالات تھے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کرے گی، رکاوٹ ڈالے گی، لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ قومی اسمبلی کا جب اہم بجٹ اجلاس آج ہونے جا رہا تھا، جس کی کئی روز سے تیاریاں تھیں اور وہ کئی مرتبہ زیر التوا بھی رہا اور بڑا تاخیر سے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ 12 جون کو یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن جو وقت دیا گیا تھا اس میں بھی تاخیر ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ جو حکومتی جماعت نون لیگ اور ان کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے درمیان بھی اختلافات جو ہے سامنے آئے، کھل کے اختلافات آئے۔ اس سے پہلے جو نون لیگ کے مرکزی رہنما ہیں، وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کی صدر مملکت جو ظاہر کے مرکزی رہنما ہے پیپلز پارٹی کے، ان کے درمیان بھی مذاکرات ہوئے، دونوں جماعتوں کے درمیان کئی دور ہوئے، لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے باوجود بجٹ سے پہلے جو ہے وہ معاملات طے نہیں ہو رہے تھے، کئی معاملات جو ہے ان کا ذکر بھی ہوا، کئی معاملات پس پردہ بھی تھے، لیکن یہ معاملات طے نہیں ہوئے، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اجلاس شروع ہونے سے پہلے تخمے اٹھا کے، جو کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی کرے گی، لیکن اپوزیشن کی جگہ پیپلز پارٹی نے تخمے اٹھا کے، جس میں شازیہ مری بھی سر فہرست تھی، انہوں نے احتجاج کیا اور کئی مرتبہ منانے کی کوشش کی گئی۔ اجلاس کا ٹائم 3 بجے تھا، 4 بجے ہوا، 4:15 ہوا اور وقت بڑھتا گیا، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اب بھی ان کے کئی تحفظات رہے اجلاس میں، اگر وہ بات شریک ہوئی، لیکن کئی معاملات ایسے ہیں جو معاملات ابھی زیر التوا ہے، اور اجلاس کے دوران ہم نے دیکھا کہ پھر اپوزیشن کا احتجاج بھی ہوا، اور پھر بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا رکن کے درمیان بھی ہاتھا پائی کا سلسلہ رہا، دیکھا ہوا۔ یہ تمام صورتحال ایک عجیب صورتحال تھی کہ آج بجٹ اجلاس تھا جس کے لیے بڑی تیاریاں تھیں، جو بڑے وقت کے بعد ہوا، اور اس سے حکومت کو بڑی توقعات وابستہ تھی، اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی جماعت ہے اس سے بھی بہت ساری توقعات وابستہ تھی،
اور بڑے مشکل کے بعد یہ مرحلہ آیا. اس سے پہلے جب ہم نے دیکھا کہ ایک آئینی ضرورت ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو, تو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طویل ہوا اور اس میں بھی کئی معاملات ایسے رہے جن پہ غور ہوا. اور ہم نے ایک موقع پر یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم نے جو وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر تھی وہ بھی منگوائی, اور اس میں جو کئی اراکین نے تحفظات کا کسی معاملے پہ اظہار کیا تھا تو اس میں کچھ تبدیلی کی. اچھا, کیا پیپلز پارٹی میں جو ہے جو اس کا پروٹیسٹ تھا کہ پانی دو کے نعرے لگتے رہے, ہم نے دیکھا, پھر کیا ڈیل پھر کیا ہوئی اس پہ؟ دیکھیے یہ بات جو ہے ہم نے پرسوں بھی دیکھی اور کل بھی اس پر بڑی کھل کر بات ہوئی, اور جو پیپلز پارٹی کے سندھ کے اراکین ہیں انہوں نے پانی کے معاملے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جینے مرنے کا ہمارا معاملہ ہے, اور اس پر آج بھی یہ باتیں بھی ہوتی رہی, اور کچھ معاملات پس پردہ بھی تھے جن پر آج بھی جو ہے وہ بات ہوئی, کچھ چیزیں سے سامنے آئی. حکومت کی جانب سے یقین دہانیاں کراتی رہی, مسئلے کا حل جو ہے نکالا جائے گا. کل اس پہ باقاعدہ بیان بھی سامنے آیا, اور جو حکومتی نمائندے تھے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے کل یہ مسئلہ بڑی شدت کے ساتھ اٹھایا گیا تھا, تو انہوں نے نہ صرف اس الزام کو مسترد کیا بلکہ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ جو بلوچستان کے حصے کا پانی ہے اور بلوچستان جو سندھ نے اس کے حصے کا پانی جو ہے وہ بلوچستان کو نہیں دیا, اور انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پہ اس طرح کے مسائل. تو آج دوبارہ سے ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی, منانے کی بہت کوشش کی گئی, اور پھر بڑی مشکلوں سے اس بات سے انہیں راضی کیا گیا کہ اجلاس سے شریک ہوں اور اپوزیشن نہ کریں. لیکن یہ معاملہ بظاہر یقین دہانی تو کرائی گئی ہے, لیکن یہ پانی کا معاملہ تبھی ہے نا جاوید نور, یہ پانی کا معاملہ جاوید نور پانی کا معاملہ تبھی ہے نا. ہم نے دیکھا کہ پہلے تو 28ویں ترمیم پر جو ہے اختلاف تھا, کوئی ترمیم نہیں ہو پا رہی تھی, پھر جی بی کے الیکشن میں جو ہے جو تلخیاں تھیں کوئی ذکر نہیں آیا پانی کا, نہ 28ویں ترمیم کے دوران پانی کا ذکر آیا, یا اچانک پانی کا ذکر آ کے جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع کر دیا گیا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور یہ معاملہ مسلسل ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی بجٹ منظور ہوتا ہے تو اس سے پہلے اتحادی جماعتوں کے تحفظات جو ہے ضرور سامنے آتے ہیں. اس سے پہلے ایم کیو ایم کے بھی تحفظات سامنے آئے ہیں, اور ایم کیو ایم نے ملاقاتیں بھی کی, وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی, کئی تحفظات بھی ہیں, اور آج بھی اس حوالے سے کئی مطالبات کے حوالے سے جو ہے جو ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی امور جو ہے ان کے اراکین جو ہیں وہ بھی موجود تھے, اور وہ بھی. اچھا, ہم آپ سے پوچھتے ہیں جاوید نور, ہم آپ سے پوچھتے ہیں تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ ہے اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ساجد چودھری نے, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں اور اکانومی کے رپورٹر بھی ہیں, ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کئی جو بجٹ ہیں وہ دیکھے ہیں, رپورٹ کیے ہیں. ساجد چودھری, شکریہ وقت دینے کا. کیسا ہے بجٹ, یہ کوئی بزنس فرینڈلی بجٹ سے کہہ سکتے ہیں, کوئی ریلیف کا کوئی بجٹ؟ یا دیکھیں جس سچویشن میں یہ بجٹ پیش ہوا ہے نا, جو کیونکہ پاکستان کی پاک افغان سرحد کے اوپر باقاعدہ جنگ جاری ہے, پاکستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر امریکہ اور ایران کی کشیدگی ہے, اور انڈیا کی طرف سے مسلسل جو دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ایک ممکنہ طور پر بجٹ پیش کیا جا سکتا تھا, شاید حکومت نے وہی کوشش کی ہے کہ بچ بچا کے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ اخراجات نہیں, کیونکہ صوبوں کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں 920 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی ہے, اور اسی طرح اور بھی تقریباً کو 1200 ارب روپے کی فیڈرل اور دیگر اخراجات میں کمی کر کے, تو اس طرح تقریباً 2000 ارب روپے کی کٹوتیاں کر کے, تو ایک جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی چادر اور اتنے پاؤں پھیلانے والا معاملہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم مجبور ہو کر اسی جانب گئے ہیں جہاں پہ پچھلے 20 سال سے عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے وسائل کے اندر زندہ رہنا سیکھیں, کیونکہ اتنے زیادہ آپ قرضے لے چکے ہیں کہ 9000 ارب روپے سے زیادہ سود پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک, تو جب 9000 ارب روپے سود پہ چلا جاتا ہے, اور اس دفعہ پہلی دفعہ تھوڑا سا جمپ دیا ہے انہوں نے, 2700-2800 ارب روپے ڈیفنس کے لیے ہونے چاہیے تھے, اور انہوں نے 3000 ارب دیے ہیں. مقصد 300 بلین کا ایڈیشن دیا ہے ڈیفنس کو, کیونکہ سرحدوں کی سچویشن ایسی ہے کہ اس کے لیے تو انڈیا کا ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ 86 بلین US ڈالر ہے, 86 ارب ڈالر ہے, اور اس کے مقابلے میں پاکستان کا اگر 13 بلین ڈالر ہو گیا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. اور فوج نے وہ بجٹ استعمال کر کے دکھایا بھی ہے مارکا. ہاں جی بالکل ظاہر ہے, انہوں نے جسٹیفائی کیا نا کہ آپ نے جو دیکھیں. ایک خاص بات یہ تھی کہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جس کو پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. یہ پچھلے 25 سال میں آرمڈ فورسز ڈیولپمنٹ پلان تھا, ایک خفیہ, ٹھیک ہے. بجٹ میں ہر سال ایک کنٹینجنسی فنڈ رکھا جاتا ہے 350 سے 400 ارب روپے کا.
وہاں پہ کنٹیجنسی فنڈ لکھا جاتا ہے، مگر وہ تقریباً پاکستان میں آہستہ آہستہ کر کے پاکستان کو ڈیفنس ٹیکنالوجی میں عبور دلانے کے لیے 25 سالوں میں وہ جاری رہا ہے. بے پناہ مشکلات کے باوجود سویلین حکومتوں نے بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اسی کے ذریعے پاکستان کے ڈیفنس کو اتنا اپ گریڈ کیا ہے کہ جس ٹائم 3 دن انڈیا کے حملے ہوتے رہے اور پاکستان نے جواب نہیں دیا تو یقین مانے پاکستان کے اندر بے تحاشا مایوسی تھی. مگر پھر جب جواب آیا تو 4 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ ہو گیا کہ یار کتنی کیپیبلٹی موجود ہے. ٹھیک ہے ساجد چودھری، مجھے بریک کا ہی کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. افضل صاحب، جیسے ابھی ساجد نے کہا کہ جو ہمیں جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلانے کے متعلق جو انہوں نے بات کی کہ جتنے ہمارے پاس پیسہ ہے اتنے کا ہی بجٹ بنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ ٹھیک ہے، اس سے کوئی عام بندے کو ریلیف ملے گا، یا مہنگائی میں جو ہے وہ کمی آئے گی، یا بزنس فرینڈلی بجٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تو بات تھی نا کہ ہمیں ایک ریلیف ملا ہے کہ ایف بی آر سے ہمیں چھوٹ ملی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے جو یہ بات کر رہے ہیں میرے بھائی درست کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں نہیں کہہ رہا ہوں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر 12 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو سکت نہیں رکھتے کسی چیز کو خریدنے کی. اب دیکھیں معاشی حالات ہمارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن ہے ہی کوئی نہیں ہے. اب اسی میں دیکھ لیں، دکاندار کے پاس اگر خریدار نہیں آئے گا تو پھر صنعتکار کیا کرے گا؟ وہ کیا بنا سکتا ہے؟ زمیندار کے پاس نہیں کوئی جائے گا، آلو رولے گا، باہر بک نہیں رہا، یہاں خریدار کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں بھائی، کم نہ کریں، ختم کریں. جب آپ بات کرتے ہیں کفایت شاری کرنی ہے، شاید وہ بھی آج سپریم کورٹ نے ابھی اڑا دی ہے کہ بھائی کفایت شاری کو ختم کریں. یہ کفایت شاری ہمیں لے کے بیٹھ گئی ہے. یقین کریں کفایت شاری کے چکر میں ہمیں جو لاک ڈاؤن ملا ہے، ایران میں لاک ڈاؤن تھا نہیں، اور بھائی کسی دنیا کے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں ہے، کسی ملک میں اتنا مہنگا پیٹرول نہیں ہے. آپ نے ہمیں تو برکس نکال کے رکھ دیا ہے. اس گرمیوں میں شام کے 4 گھنٹے ہیں جو خریداری کے ہیں، اور اس میں ڈنڈا لے کے پولیس آ جاتی ہے دکانیں بند کریں، اور وہ بھی کہاں پہ؟ پنجاب میں اور اسلام آباد میں. باقی دونوں صوبوں میں لاک ڈاؤن ہے ہی کوئی نہیں ہے، نہ سندھ میں ہے اور نہ اس میں خیبر پختونخوا میں ہے. اور بھائی مہربانی کریں، لوگوں میں سکت پیدا کریں، ایسا کوئی کام کریں. دیکھیں یہ سارے جو بجٹ کے پیسے ہیں نا، یہ جو ڈیولپمنٹ کے ہیں یا تیسرے ہیں یا چوتھے ہیں، یہ 2 کاموں پہ لگائیں. یہ 2 کن کاموں پہ لگائیں؟ ایک صحت پہ اور ایک لوگوں کی خوراک کا بندوبست کر دیں، ورنہ غریب مر رہا ہے. اور یہ اشرافیہ جو ہے نا، یہ بڑی گاڑیوں سے نیچے اترے، یہ کلٹس گاڑیاں یوز کرے. اور 16 گریڈ کے بندے کے پاس بھی ویگو ڈالا ہے 1.5-2 کروڑ کا. یار کوئی خدا کا خوف کریں بھائی. ایک اے سی کے پاس کیوں ہے؟ اے سی نے کیا کرنا ہے؟ جا کے ایک آرڈر ہی کرنا ہے. اور بھائی چلے پولیس کو دے دیں، اس نے ڈاکو پکڑنا ہے. وہ اے سی ہے، وہ اپنا اس کی نہیں یار، یہ ہمارے ملک میں صرف اے سی ڈی سی ہے، اور کہاں پہ ہے؟ پوری دنیا میں کہیں کوئی اے سی ڈی سی ہے تو نام رکھا گیا یہ سول سرونٹ ہوگا ہمارا، اسی ہاتھ میں ڈنڈا ہے، سارا دن ہمیں ذلیل کرتے ہیں، سارا دن ہمارے گریبان پکڑتا ہے. یہ ہمارے ملازم کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے افسر بنا دیے گئے ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ سول سرونٹ ہے، اس کے بعد تو کوئی نہیں کہتا. وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب. یہ صاحب کا لفظ تو پیچھے سپریم کورٹ نے ختم کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کفایت شاری کی بات کر رہے ہیں. کفایت شاری کی ہم اپنے اگر دیکھیں تو ہمارے جو خرچے اپنے ہیں، ذاتی خرچے جو ہیں آپ کے، میرے یا پبلک کے، وہ کم نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں نا. میں کہتا ہوں وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ گھر کے اندر 1 سالن پکے، اور 40 سال پہلے بھی تو ماں سالن ڈال کے دیتی تھی نا. آج بھی 1 سالن پکائیں نا، سارے مل بیٹھ کے کھائیں ایک جگہ پہ. دسترخوان پہ آج آپ ڈونگا بھرا ہوا ہے، چکن کا بھی، مٹن کا بھی، فلانا بھی آپ کے دسترخوان سجے ہوئے. یہ وہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ، ہم سب کر رہے ہیں. ان بڑے تو بہت زیادہ کر رہے ہیں نا. دیکھیں بڑے کہتے ہیں کفایت شاری کریں، تو پھر پیوند لگے کپڑے پہن کر حکومت چلانے کی ضرورت ہے. پھر 22 لاکھ مربع میل پہ اگر پیوند لگے کپڑے پہن کر وزیر اعظم اور مزدور کی تنخواہ ایک ہو، یہ سارے لوگ کیوں امیر ہو گئے ہیں بھائی؟ سارے وہ سارے باقی سارے غریب ہوتے جا رہے ہیں، یہ امیر ہوتے جا رہے ہیں. ایک گاڑی کے ساتھ 6 ویگو ڈالے ہوتے ہیں. ہمارے کسی مشیر کے ساتھ، سینیٹر کے ساتھ، ایم پی، کوئی ایم این اے ایم پی اے ایسا نہیں ہے ہمارا سینیٹر، کوئی وزیر مشیر جس کے پاس 10 کروڑ سے کم گاڑی ہو. ایک نہیں، 2 3 ہوتی ہیں. پھر ان میں پیٹرول وہ ڈلتا ہے ایسا جیسے اونٹ پانی پیتے ہیں، اس طرح وہ پیٹرول پیتی. اور یار یہ ظلم بند کریں. یہ بڑے بڑے ہاؤسز میں جو روزانہ کے اخراج، صدر ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں جو اخراجات ہیں روزانہ کے، وہ کبھی پتہ چلتا ہے جی یہ 50 ایکڑ پہ ڈی سی کا گھر ہے، 100 ایکڑ پہ کمشنر کا گھر. اور یار یہ کب تک ہم سنتے رہیں گے؟
اور ادھر اسلام آباد میں تو آپ ایک سرکاری افسر اسی گریڈ کے بندے کو 10 مرلے کا اور 5 مرلے کے کوارٹر میں رکھتے ہیں، وہ کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ سرگودا کے اندر ڈی سی کا اتنا بڑا گھر کیوں ہے، یا بکر میں ڈی سی کا اتنا بڑا گھر کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں کون ٹھیک کرے گا؟ کوئی مجاہد ہی ہو سکتا ہے. یہ ساجد ٹھیک کرے گا. ساجد جو ٹیکس کی شرح میں کمی آئی ہے اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ جو 4 ٹیکس سلیب انہوں نے متعارف کرائی ہیں، سرچارج جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو بیچارہ سرکاری ملازمین جس کی سیلری گورنمنٹ خود دیتی ہے اسی میں سے وہ کاٹ لیتی ہے، تو اس سے کوئی فرق پڑے گا ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے یا ٹیکس کلیکشن میں کوئی؟ دیکھیں، پاکستان کا ٹیکسوں کا نظام کیونکہ فارن ڈکٹیشن کے اوپر چلتا ہے، ٹھیک ہے، مقصد ریونیو جمع کرنا ہوتا ہے، پاکستان میں روزگار کریٹ کرنا، بزنسز کو ترقی دینا. 2 ماڈل ہیں ترقی کے پوری دنیا میں، کہ آپ جو پاکستان میں پیسہ تاجر کما رہا ہے، صنعت کار کما رہا ہے، اس کے پاس وہ پیسہ رہنے دیں، وہ اسی سے آج ایک فیکٹری سے دوسری لگائے، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، یا اس کو اتنی بڑی کر لے کہ اس کو بزنس امپائر بنا لے. ٹھیک ہے، اور وہ جو گڈز اینڈ سروسز بیچے اس سے جو ٹیکس جمع ہو وہ آپ پیسے جمع. پوری دنیا میں جو ترقی کا بہترین ماڈل جو ہے، ان کے پاس ایک دکان ہے، یہ اپنی پوری دکانوں کی چین بنا لیں، 50 دکانیں بنا لیں، یار وہاں سے خریداری ہی ہوں گی نا، ہر خریداری کے اوپر گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا. ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں، اور ٹیکس ہونا چاہیے 3 یا 4 یا 5%. ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں جب 30% اور 35% کارپوریٹ سیکٹر سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، وہ اپنے موجودہ کارخانے بند کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اب وہ موجودہ کارخانے بند کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، ان کے پاس نیا کارخانہ لگانے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی جا رہی. تو پھر بتائیں نا کہ ماڈل غلط ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں، بھلے ہم نے اپنی مجبوری میں ہی اس کو رکھا ہوا ہے، اس ماڈل کو. تو پوری دنیا میں کل ہی اکنامک سروے میں جو بہت بڑی بات سامنے آئی، رشیا اور برازیل اور پاکستان دنیا کے 3 وہ ممالک ہیں جہاں پہ اسٹیٹ بینک کی شرح سود 10% یا 10% سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پوری دنیا میں 2%، 3%، بلکہ ہمارے پڑوسی انڈیا میں 5% ہے. مقصد یہ ہے کہ کسی ملک تاجر کو، صنعت کار کو ترقی کے لیے انتہائی سستا قرضہ ملے، وہ اس سستے قرضے کو لے کر اپنی صنعتوں کی بحالی کرے، نئی صنعتیں لگائیں اور اس کو پھیلائے، روزگار کے مواقع پیدا کرے. ٹھیک ہے. اب جب کہ پاکستان میں 11.5% شرح سود ہے، اس کے اوپر بینک 5% سے 7% اپنا سپریڈ لگا کر 18-20% کے اوپر آپ کو قرضہ دے گا. یقین مانے پاکستان کا کوئی منشیات کا کاروبار کرنے والا تو وہ قرضہ واپس کر سکتا ہے، اصلی بزنس مین وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا. یہ بھی تو ہے نا، ہم قرضہ لیتے ہیں، فیک جو قرضہ ہے وہ بھی تو ہے نا، کہ قرضہ لے کے کہیں اور استعمال کر دیا، کھا گئے، اپنا کو ڈیفالٹ قرار دے دیا، اور پھر جو ہے کہتے ہیں یہ قرضہ سارا بوجھ گورنمنٹ پہ ہے. آپ سے بتائیں کہ یہی بات یہ بات صحیح کر رہے ہیں. چاہیے یہ تھا جس دن موٹر وے بنی تھی نا، اس کے ارد گرد جال بچ جاتا ہے انڈسٹری کا، اور ہم چھوٹ دیتے. اتار میں اگر ٹیکس نہیں ہے تو ادھر وہ یار آپ 5 سال کے لیے کہتے آپ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں، آپ مشینری لے آئیں اور ادھر لگائیں. ہمیں اس سی پیک، ان کو پتا تھا کہ سی پیک ہمارا کسی نے چلنے نہیں دینا، تو ہم خود سی پیک بنا لیتے، ہم خود ہر جگہ پہ ہر سڑک کے ساتھ انڈسٹری لگا لیتے، تسبیح بھی ہم بناتے، ٹوپی بھی ہم بناتے. یہ سارا کام اگر ہوتا ہے تو آج ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوتے، لیکن ایسا کیا گیا نہیں ہے. وہی صنعت جو آج سے 25-30 سال پہلے چل رہی ہے، چھوٹی سی اسلام آباد میں ہے، کچھ لاہور میں ہے، کچھ گجرانوال. یقین کریں ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں. 2 لوگ ہمیں نہیں کرنے دیتے ہیں، ایک FBR نہیں کرنے دیتا ہے اور ایک یہ بینک نہیں کرنے دیتے ہیں، جیسے میرے بھائی نے کہا. اگر یقین کریں آپ صنعت کار کو، زمیندار کو، دکاندار کو سہولت دیں، یہ اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن جو کھا رہے ہیں وہ مہربانی کریں اس کھانے میں کمی کر دیں تو بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. بالکل. جو صنعت کار ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، انہیں سہولت دیں، جو تاجر ہیں انہیں سہولت دیں تاکہ کاروبار فروغ پائے. بریک کا کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ کس سیکٹر کو کیا ریلیف ملا ہے اور مہنگائی کی صورتحال کیسی رہے گی. 5واں بجٹ پیش کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی زیر قیادت. ساجد چودھری، جیسے گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے سرکاری ملازمین کو کہ ان کی جو ٹیکس کی شرح ہے وہ کم کی ہے، سرچارج ختم کر دیا ہے، تو جو کمپنیاں ہیں ان پہ تو سپر ٹیکس یا سرچارج ختم کیا گیا ہے، کیا ریلیف ملا انہیں؟ پہلے یہ تھا کہ اکراس دا بورڈ جو ہے ان کے اوپر ٹیکس تھا، تو اب اس کو محدود کر کے
बड़े कॉरपोरेट सेक्टर तक महदूद कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो छोटे सेक्टर जो इससे मुतासर हो रहे थे कम से कम उनकी जान छूट जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये न सिर्फ ये 1 साल बल्कि 3 साल के बकायाजात भी वसूलने थे इन्होंने। अच्छा। तो जिसकी वजह से तो लोगों का ये कहना था कि हमें तो अपने फैक्ट्रियां और कारखाने छोटे छोटे बेच कर ये टैक्स के बकायाजात देने पड़ेंगे। तो ये बार तौर अगर हुकूमत ने लोगों की मजबूरी समझ ली है तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये इदारे रहेंगे, ये फैक्ट्रियां कारखाने या छोटी सनतें रहेंगी तो लोगों का रोजगार जो है वो बरकरार रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी डिमांड थी पब्लिक की और छोटे सनतों की कि जो गवर्नमेंट ने मानी है और उनको सुपर टैक्स से हमने ताजर नुमाइंदा की बात सुनी, वो खुश है कि हमारी बात डिमांड मान ली गई है और गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी डिमांड मान ली गई, तो म्यूचुअली जो है वो एक जो टैक्स स्कीम है वो मुतारफ हुई है। तो इससे फ़र्क पड़ेगा? आप एनालिस्ट हैं, आप रिपोर्टर हैं, रिपोर्ट करते हैं, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? सर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मुल्क का इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का 52% जो है वो सर्विसेज सेक्टर पर मुंतकिल हो चुका है। अच्छा। और बकाया एग्रीकल्चर देख लें तो वो भी तकरीबन 23% है। 28% इंडस्ट्री का कभी रेट जो उसकी शरह थी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर वो 38% था, वो कम होता होता 28 से नीचे आ चुका है। ओके। ठीक है। और जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है एक सर्विसेज सेक्टर में हुई है और एक हुई है रिटेल और होलसेल ट्रेड में। तो जब होलसेल और रिटेल का 12 या 14% से जीडीपी में शेयर बढ़ के वो 22-23% तक चला गया है, यार इतने बड़े सेक्टर को टैक्स नेट से बाहर रखना, तो ये तो इसी तरह है ना कि आप एक बहुत बड़े कमाऊ बच्चे को वो कहें कि तू जा याशी कर, हम तुमसे 1 रुपया भी नहीं लेते। तो एक उसके साथ मिल बैठ के एक ऐसी मुत्तफिका स्कीम लाने की जरूरत थी कि उसको जो अनड्यू जो था हैरासमेंट जो है एफबीआर के हुकाम की तरफ से। तो एक और चीज़ साजिद, हम रिपोर्ट कर रहे थे और ये खबरें आ रही थी कि हुकूमत जो है वो टैक्स जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो सूबों के साथ शेयर करेगी जी। स्पेशली बीएसपी प्रोग्राम जो है उसका जो एक बजट था, जो फाइनेंस था, वो सूबों में डाला जाएगा, लेकिन उसमें इजाफा तो किया गया। 8,338 अरब रुपए जो है वो 838 अरब जो है वो हो गए। तो क्या वजह बनी कि वफाक फिर पीछे हट गया और सारा बोझ खुद ही ले लिए? वफाक पीछे नहीं हटा, हाँ। यही अंदर की कहानी है। अच्छा। आपको ये पता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने बजट से पहले चारों चीफ मिनिस्टर से और फिर गिलगित बल्तिस्तान के भी चीफ मिनिस्टर से और आज़ाद कश्मीर के भी प्राइम मिनिस्टर से अलग अलग मीटिंग्स की हैं। ठीक है। और उनके साथ एक मुत्तफिका तौर पर यह मामला तय पाया है क्योंकि 2010 के बाद कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड नहीं हो सका। ठीक है। और 5 साल का जो अवार्ड था वो पिछले 16 साल से जारी है और ये अबूरी निजाम के तहत हम पिछले 10 साल से चल रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो उस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो होने वाले इजलास हैं उसमें जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हुई है वो ये हुई है कि फैसला ये हुआ है कि इस बजट के अनाउंस होने के बाद या 1 जुलाई से लेकर आगे 180 दिन के अंदर अंदर अगर सूबे और वफाक मिल बैठकर इखराजात और आमदन को तकसीम करने के मुत्तफिका फार्मूले पर राजी हो गए तो नया अवार्ड जो है वो 180 दिन के बाद आ जाएगा। अच्छा। ठीक है। उसमें बहुत बड़ा चांस है कि जिस सूबे से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिस तरह 52% हिस्सा पंजाब में, 38% और बकाया 36% बकाया 3 यूनिट में है। ठीक है। तो इसी तरह आपको पता है कि फाटा के जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं 11-12 कबायली इलाके जो खैबर पख्तूनख्वा में गए हैं उनके अखराजात भी फेडरल गवर्नमेंट के बजट से जा रहे हैं। ठीक है। बेनजीर इनकम सपोर्ट भी फेडरल बजट से जा रहा है। इसके अलावा आजाद कश्मीर का बजट भी फेडरल गवर्नमेंट है। तो ये 4 इतने बड़े हेड हैं कि 12 से 1400 अरब रुपया मुफ्त का जा रहा है। बिल्कुल साजिद, शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ये थी आज की ट्रांसमिशन, बजट ट्रांसमिशन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।